असूलों के तहत PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया, और इस वक्त जो 63A का फैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरी स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो हो चुकी है। वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है, और अगर उसमें फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी? तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन हैं उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए, और जो MPs डी-सीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को डी-सीट किया इस बुनियाद पे कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है। पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो डी-सीट हुए। और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फैसला ये होता है MPs की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी? तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफ़ा होगा। उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफ़ा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फ़ैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक़ किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए, और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी वो दरअसल एक आईनी इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखें, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी, और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के, और 8 जज साहबान ने उनसे मन्नो-अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं, और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18 की ये राय है कि वो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने
اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری ایک سکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری سکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشنز ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے ایم پی ایس کی پٹیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا بلکہ پوری قوم کا جو کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ فل جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا بینچ تشکیل دے اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے 2015 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ 8 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ لارجر بینچ تھا، اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی پارٹی ہیڈ کے متعلق کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے۔ جی بتاؤ۔ وہ دراصل ایک آئینی وائرس انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو۔ دیکھیں جو راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس ہے وہ فل کورٹ ہی تھی، اور وہ مقدمہ تھا جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان کی بابت۔ اس وقت جسٹس عصمت سعید صاحب جو تھے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے، اور 8 جج صاحبان نے ان سے من و عن اتفاق کیا، کچھ ڈیسنٹس بھی تھی اس میں۔ چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہیں شامل ہیں، اور واضح طور پہ لکھا انہوں نے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے 63A کی، اس میں ایمفیسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے۔ ایک اور 5 رکنی ججمنٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے، یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے۔ 5 جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز، رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے
وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے، انہوں نے کہا وہ لنچ پن ہے، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیتا ہے ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، وہ ٹکٹیں دیتا ہے، وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے، وہ 63A کے تحت فارغ کر سکتا ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے، انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدعا کی جو رانا صاحب نے کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریویو کل کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، جو کہ داخل ہو چکا ہے اور اس کو نمبر لگ چکا ہے، تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں۔ دوسری بات کہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، لیکن فل کورٹ نے 2015 میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے۔ وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فل کورٹ بیٹھے گی اور اسے ایگزامن کرے گی۔ اور تیسرا، اگر ایم پی ایز جن کی اپیلیں پینڈنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور وہ بحال ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 7 صدور آج پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑے اہم قانونی نکات ہیں۔ آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے، تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں۔ 63A کے ریفرنس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے ایگزامن کر، نہیں تو اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے 4 سے 6 دن میں نو کانفیڈنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے 5-6 روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا اور جائے۔ اگر فیصلہ ادروائز آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا جواب اور ہے؟ اگر پارٹی جی عطا صاحب بات کر رہے ہیں۔ اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو ڈی بحال ہو سیٹ جائیں ہوئے وہ بحال ہوں گے، اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ ان 25 اراکین کو ملا کے لے چکے ہیں۔ تو ان ایدر کیس یہ کیس انفرکچوس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے۔ اور ایک اور بات، یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، وہ کیس پینڈنگ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ 7 ووٹوں کا کیا فیٹ ہے۔ اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، پریزائڈنگ آفیسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گیلانی صاحب کے الیکشن کو 7 ووٹ مائنس کر کے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ جی